बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। साल 2025 गुजर गया, धमाका खेज साल था, बहुत कुछ हुआ। 2026 में क्या होने जा रहा है? खान साहब बाहर निकलेंगे, तहरीक इंसाफ के लिए कोई गुंजाइश पैदा होगी या कोई इतनी बड़ी सियासी तहरीक इस साल आ पाएगी या नहीं? पाकिस्तान के नामवर तजिया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। अतर काज़मी साहब हमारा साथ दे रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मारिया मेमन साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, हसन अयूब साहब मौजूद हैं, जनाब मंसूर अली खान साहब मौजूद हैं और जनाब मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं और पाकिस्तान की नामवर सहाफ़ी गरीदा फारूकी साहबा भी हमारे साथ हैं। पीटीआई का सोशल मीडिया ब्रिगेड बहुत ब्रूटली तनकीद करता रहा है हुकूमत पर भी और इस्टेब्लिशमेंट पर भी। क्या आपको लगता है कि इस साल 2026 में ये पॉलिसी तब्दील होगी सोशल मीडिया ब्रिगेड की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक है, या वही सब कुछ रहेगा जो पहले रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उनके सोशल मीडिया में कोई तब्दीली आएगी। टू बी ऑनेस्ट, आपको पता है कि उनका एक मिजाज है, जो कुछ भी चल रहा है, और अब जब चीज़ें जो है ग्राउंड पे नहीं हो सकती होती तो फिर चीज़ें अंडरग्राउंड चली जाती हैं। माजी में ये होता था कि जो तहरीकें ज़मीन पे नहीं चल सकती थी फिर वो अंडरग्राउंड तरीके से चलती थी। अब ये जो सोशल मीडिया है ये भी एक तरह से अंडरग्राउंड तहरीक है। जो कुछ आप ज़मीन पे खड़े होकर नहीं कर सकते, जलसा नहीं कर सकते, जुलूस नहीं कर सकते, बाहर निकल के कोई रैली नहीं निकाल सकते, तो अब बहुत सारी आपको जो चीज़ें हैं और बहुत सारे जो सियासी अमल है वो आपको सोशल मीडिया पे नज़र आता है। कुछ उसमें लेजिटिमेट होता है, कुछ उसमें ऐसा होता है जिनके ऊपर यकीनन आप एतराज़ कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया तो मुझे कतन तब्दील होता हुआ 2026 में नज़र नहीं आ रहा। मंसूर अली खान साहब, क्या ऐसा ही है जैसा नज़र आ रहा है या कुछ ऐसा है जिसकी खबर किसी को नहीं है और आपको उसकी इंफॉर्मेशन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम जो है ना, वो एक ऐसी गाड़ी का नाम है जिसकी चाबी जो है वो इमरान खान साहब के हाथ में है। अगर वो चाहें वो चाबी जो है वो दरवाजे के अंदर लगाएं, उस गाड़ी का दरवाज़ा खोल लें। वो चाहें तो उस कुर्सी पे जाके बैठें और उसके बाद इंजन स्टार्ट कर लें। वो चाहें तो गाड़ी की चाबी जो है वो अपनी जेब में रखें और ये गाड़ी 1 इंच भी आगे से ना आगे जाए ना पीछे जाए। तो अल्टीमेटली ये जो भी रिफ्लेक्शन आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जानिब से, जो भी रिफ्लेक्शन आएगी वो बेसिकली इमरान खान साहब के बयानिए की रिफ्लेक्शन होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो किस तरह परफॉर्म करेगी, अगेन ऑब्वियसली इट्स कनेक्टेड विद इमरान खान साहब, तो उनके मूड के ऊपर डिपेंड करेगा, या वो क्या फील कर रहे हैं या वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये उसके साथ कनेक्टेड है। मेरा ख्याल में ये दोनों एंटिटीज़, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम, अलग अलग नहीं चलते। ये बेसिकली एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। ये मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, बड़ी नाकदाना राय होती है आपकी, लेकिन इस इशू को आप कैसे एड्रेस करेंगे? नहीं, ये तो डॉलरों का खेल है ना जी। डॉलरों के खेल में क्या तब्दीली आएगी? पीटीआई का सोशल मीडिया, पीटीआई उसको डिसोन कर सकती है, लेकिन वो जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है वो तो ख़त्म नहीं हो सकता। वो तो डॉलरों का खेल है। मुझे नहीं लगता पीटीआई के सोशल मीडिया में कोई तब्दीली आएगी। ये तो इमरान खान ख़ुद पॉलिटिकली सरेंडर करें, अपने ट्विटर हैंडल से कोई करें, तो उसके बाद इन सब के पास बेचने के लिए कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि 2026 को इमरान खान के पॉलिटिकल सरेंडर का सवाल है, क्योंकि इमरान खान को कोई डील ऑफर ही नहीं है। आप पॉलिटिकली सरेंडर भी तब करते हैं जब आपकी टेबल पे कोई डील हो। उनके पास टेबल पे कोई डील अवेलेबल नहीं है जिसके नतीजे में वो कोई लेन देन कर लें। लिहाजा 2026 मुझे इमरान खान के लिए कोई पॉलिटिकल रिलीफ डील का साल नज़र नहीं आता, इसलिए वो उनका सोशल मीडिया वैसे ही लगा रहेगा। अब एस्टेब्लिशमेंट उनके सोशल मीडिया से कोई उस तरह खाइफ नहीं है। मारिया मेमन साहब, आप इसको उसी नज़र से देखेंगी या आपका तज्जिया मुख्तलिफ है? तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर मैं कहूँ कि उस जमात की असल इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया है तो ये गलत नहीं होगा। तो वो उनका एक टेबल पे एक सीट है, और ये मैं जानती हूँ कि टेबल के ऊपर सोशल मीडिया की टीम के लोगों का फैसला साजी के अंदर, स्ट्रैटेजी के अंदर उनकी ओपिनियन है, उनकी एक वॉइस है। तो उनको बिल्कुल ही हम कदरे जो है वो साइडलाइन करके आगे चलता हुआ नहीं देख रहे। तहरीक इंसाफ की एक हकीकत सोशल मीडिया है और वो इस पूरे मामले में शामिल होगी। हाँ, जहाँ पे अगर कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर करना पड़ा तो सोशल मीडिया की रेटरिक को टोन डाउन किया जा सकता है। ये पार्टी में इमरान खान साहब की मंशा से ऐसा होगा अगर होगा, क्योंकि अभी तक जो वहाँ से ट्वीट्स की जा रही है उसके जवाब में रद्द-ए-अमल आता है, उसके जवाब में कभी कभी ओवर रिएक्शन भी आता है। तो तहरीक इंसाफ उसको इस्तेमाल कर रही है अपने नैरेटिव सेटिंग के लिए। हसन अयूब साहब, खबर क्या है ये इस मामले के ऊपर, इसको कैसे असेस करेंगे आप? बज़ाहिर अब वही बात आ गई कि पहले कौन सा ग्रुप डोमिनेट करता है। अगर मुफाहमती करता है और मुफाहमती ग्रुप अगर डोमिनेट करता है तो फिर क्या सोशल मीडिया टीम इस मुफाहमती ग्रुप के अपने हाथ में आएगी? तो ये सवालात के जो जवाब है वो विद इन
پی ٹی آئی آنے والے دنوں کے اندر جو اس وقت کنفیوژن کا شکار ہے اس کو ایک سمت کا تعین کرنا ہوگا, چاہے وہ مفاہمت ہے چاہے وہ مزاحمت ہے. اگر مزاحمت ہے تو پھر تو گالم گلوچ کا کلچر اور ان کا سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ اپنے ہی اسی موڈ کے اندر آگے بڑھے گی, اور اگر یہ مفاہمت کی طرف بڑھے گی تو پھر بہتری کی امید جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. پی ٹی آئی کے اندر جو گروپنگ ہے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے, لیکن میں جاننا آپ سب سے یہ چاہوں گا کہ یہ جو گروپنگ ہے یہ تو اپنی جگہ, لیکن اگر بشرا بی بی صاحبہ کسی بھی نیگوسیشن کے ذریعے, کسی گارنٹی کے ذریعے باہر نکلتی ہیں obviously ضمانت کے اوپر, تو کیا وہ پارٹی کو یکجا کر پائیں گی؟ کچھ معاملات بہتر ہو سکیں گے یا یہ ناممکن نظر آتا ہے ابھی؟ دیکھیں, پارٹی عمران خان صاحب کی ذات ہے. یہ جو گروپنگ والی بات ہے, یقیناً ہر سیاسی جماعت کے اندر بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی ذات ہے, جس کے ساتھ عمران خان صاحب کی سپورٹ ہوگی وہی پی ٹی آئی ہوگا. تو یہ کبھی ایشو نہیں تھا. الیکشن سے پہلے بھی کہا گیا, 2024 کے الیکشن سے پہلے, کہ ان کو ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ملے گا اور نئے لوگ کدھر سے آگے, ان کو کون ووٹ دے گا. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت ساری میتھس جو تھیں وہ ٹوٹیں. تو اب بھی یہ جو مائنس عمران خان ہے, جماعت کے اندر اختلافات ہیں, یہ سب دل کو بہلانے کے لیے خیالات اچھے ہیں. زمینی حقائق یہ ہیں کہ خان صاحب آج باہر نکلیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ جو اسکول کے بچے ہیں یہ میری پی ٹی آئی ہے, تو وہی پی ٹی آئی بن جائے گی. وہ کہیں گے یہ یونیورسٹی کے لڑکے میرے جو ہے آج سے لیڈران ہیں, تو وہی لیڈران بن جائیں گے. تو اس وقت جماعت کوئی میٹر نہیں کرتی ہے. اس وقت خان صاحب کی ذات ہے اور عوام ہے جو ڈائریکٹ ان کے ووٹر کے ساتھ ان کا اس وقت کنیکشن ہے. میرے خیال میں وہ بڑا مضبوط اور بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس میں یہ جماعت کے جو اختلافات ہیں ان کی وجہ سے مجھے کوئی زیادہ پریشانی نہیں نظر آ رہی جماعت کے اندر. منصور علی خان صاحب, آپ کا کیا اوپینین ہے اس معاملے پر؟ میرا خیال میں بشرا بی بی کا جو آنا ہوگا اس سے پارٹی کے اندر تقسیم بڑھے گی, کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق ان کا ایک اینٹی گروپ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے جو کہ بشرا بی بی کے ساتھ چلنے کو قطعی طور پہ تیار نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو موجودہ گروپ ہے میرا خیال میں اس کی الائنمنٹ جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ ہے. بشرا بی بی کے آنے سے میرے خیال میں پرابلم جو ہے وہ بڑھ جائیں گی. لیکن آبویسلی اگین اگر تو عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب میری طرح اگر یہ پارٹی کو چلا رہی ہیں تو سمجھے میں ہی پارٹی کو چلا رہا ہوں, تو پھر ظاہری بات ہے اس بیان کے سامنے جو ہے میرے خیال میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکے گا. لیکن ماضی بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جو احتجاج ہوا تھا نومبر 2024 کے اندر, بشرا بی بی اسے لیڈ کر رہی تھی. اس میں علی امین گنڈا پور بھی ان کے ساتھ تھے, لیکن بشرا بی بی بھی ساتھ تھیں. لیکن الٹیمیٹلی وہ شو جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا, فلاپ ہو گیا, وہ کچھ بھی نہیں کر سکا. سو بہت زیادہ امیدیں لگانا کہ ان کے باہر آنے سے یا ان کے پارٹی کو لیڈ کرنے سے کوئی بہت بڑی چیزیں ہو جائیں گی, ذہن میں رکھیے گا. بشرا بی بی الٹیمیٹلی ہیں تو عمران خان صاحب کی بیگم, اور پالیٹکس جو ہیں انہوں نے دیکھی ہے, انہوں نے محسوس کی ہے, انہوں نے شاید اس کے اندر کوئی رول بھی اپنا ادا کیا ہو, لیکن ڈائریکٹلی پالیٹکس کو جو ہے آج تک انہوں نے ہینڈل نہیں کیا. غریدہ فاروقی صاحبہ, اس سوال کا جواب آپ کیسے دیں گی؟ بشرا بی بی اگر, اچھا یہ آپ کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس میں جو اگر ہے کہ اگر بشرا بی بی رہا ہو جاتی ہیں, دیٹس اے ویری بگ ایف. کیسے رہا ہو سکیں گی؟ ان پر تو بڑے بڑے کیسز ہیں. ابھی توشہ خانہ 2 میں جو ان کی سزا ہوئی ہے, جس کو وہ چیلنج میرے خیال ہے کہ اس وقت تک کیا جا چکا ہے یا پتہ نہیں شاید نہیں کیا. سو بشرا بی بی بھی مجھے کم از کم رہا ہوتی بھی نظر نہیں آتی. ایک ان کو سمپتی کا ایلیمنٹ دیا گیا تھا خاتون ہونے کے ناطے, جس کو انہوں نے مس یوز کیا. پہلے انہوں نے سعودی عرب کے بارے میں بیان دے کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا جو ہے وہ مار لیا. پھر اس کے بعد 26 نومبر والا احتجاج جس طرح سے مس مینج کیا انہوں نے. پھر خیبر پختونخوا میں گنڈا پور کے ساتھ جو ان کا ایک کھٹ پٹ شروع ہو گئی اچھی خاصی قسم کی. تو بہت سے معاملات ایسے تھے کہ جن کی بنا پہ ان کا باہر آنا جو ہے وہ فائدہ مند نہیں سمجھا گیا. اور ظاہر ہے بشرا بی بی کو وہ سیاسی خاتون تو وہ کوئی ہے نہیں, سیاسی تربیت تو ان کی ہوئی نہیں ہے, صرف ان کی ایک کچھ اور معاملات میں جو ہے. سو وہ سیاست تو بھر وہ نہیں کر سکتی اور پارٹی کو وہ چلا بھی نہیں سکتی. گروپنگ کا شکار تحریک انصاف تو بالکل ہے, آپ کا سوال بالکل درست ہے. اور اس گروپنگ کو, یہ گروپنگ تو تب بھی تھی جب عمران خان وزیر اعظم تھے یا جب عمران خان اپوزیشن میں تھے, تحریکیں چلا رہے تھے نون لیگ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ سوار ہو کے. تو یہ تو پی ٹی آئی کا انڈیجنس اینڈ جینوئن پرابلم ہے کہ ان کی جو گروپنگ ہے, اور اگر عمران خان خود بھی باہر آ جائیں جیل سے تو وہ بھی گروپنگ اپنی جو ہے وہ ختم نہیں کروا سکتے. مزمل ظہور وردی صاحب, اس ایشو کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں, بشرا بی بی کی رہائی ایک دفعہ ہوئی ہے,
लेकिन उसके नतीजे में 26 नवंबर हुआ है, जो एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि बुशरा बीबी ने वो काफ़ी ज़्यादती की है और अपनी रिहाई को मिसयूज़ किया है। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि अब बुशरा बीबी की रिहाई के लिए कोई गारंटर ऐसा अवेलेबल है जो ये कहे कि वो निकल कर भी पॉलिटिकली बिहेव करेंगी। लेकिन अलीमा ख़ान तो कोई 26 नवंबर जैसी तहरीक नहीं बनाती हैं। अलीमा ख़ान तो कोई इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कॉल नहीं देती हैं। अलीमा ख़ान तो बुशरा बीबी की तरह कोई 26 नवंबर वाला माहौल नहीं पैदा करती हैं। बुशरा बीबी ने तो 26 निकलते ही 26 नवंबर करा दिया था। तो इसलिए मुझे लगता है कि बुशरा बीबी पे अब कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता कि उनको रिहाई करें, वो रिहा करके दोबारा एक और करें। अब वो माफ़ी मांगें भी तो उनको भी माफ़ी अवेलेबल नहीं हो सकती। मारियम मेमन साहब, आपका क्या ओपिनियन है इस मामले पर? पीटीआई में ग्रुपिंग तो है, मगर किस जमात में ग्रुपिंग नहीं हुआ करती। पीपल्स पार्टी के अंदर भी वैसे अगर हम देखें तो हर किसी का एक कैंप और धड़ा है। पीएमएलएन में वाज़े तौर पे शहबाज कैंप है, नवाज़ कैंप है, हम सब जानते हैं इस बात को। तहरीक इंसाफ में भी है। मुझे तो लगता है कि बुशरा बीबी को जेल में रख के जिन्होंने ये सोचा कि हम तहरीक इंसाफ को डिवाइड एंड रूल करेंगे, उन्होंने तो उल्टा पार्टी को मजबूत कर दिया है। अगर वो बाहर होती और इमरान खान साहब की जो बाकी पार्टी का दूसरा धड़ा है, जो उनकी बहनें जिसको लीड कर रही हैं, ये दोनों बाहर होती हैं, तो पार्टी में ज़रा ज़्यादा उनकी जो इनडिफरेंस, जो इन फाइटिंग है और जो स्प्लिंटर्स है आपको नज़र आते। बुशरा बीबी इस वक्त जेल के अंदर हैं, तो इससे तो मुझे लगता है कि एक तरीके से पार्टी के अंदर के जो ये डिफरेंसेस हैं उनको ये उसको एक्सप्लॉइट नहीं उस तरह से किया जा सकता। तो अगर वो अगले साल रिहा होती हैं, एक बहुत बड़ा अगर है, और उसके बाद वो पार्टी को आगे चलाती हैं, इसमें भी बहुत बड़ा अगर है। वो पार्टी तकसीम होगी या वो मुत्तहिद होगी, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं इसमें, बहुत इसमें अभी मुमकिनात में बहुत कुछ है जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पर ग्रुपिंग फॉर श्योर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की धड़ों में है और उसको एक्सप्लॉइट मुक्तदरा करती भी है, करती भी रहेगी। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त जिस तरह तहरीक इंसाफ चूँकि बड़ी एक स्कैटर्ड सी है, उसके पीछे ग्रुपिंग का ही हाथ है। हसन अयूब साहब, खबर क्या है ये इस मामले के ऊपर, इसको कैसे असेस करेंगे आप? आइंदा साल 2027 आ जाएगा ना, 2000 जनवरी में सवाल कर रही है। अच्छा, देखिए, बुशरा बेगम की लॉन्ग सेंटेंस है, 7 साल की सज़ा हुई है और एक 14 साल की सज़ा हुई है। तो मुझे तो बुशरा बेगम की रिहाई भी दिखाई नहीं दे रही साल 2026 के अंदर। हाँ, अनटिल के अनलेस को एनआरओ मांगा जाए और किसी तरीके से जो प्रोसिक्यूशन है या गवर्नमेंट है वो इस पर आमादगी का इजहार कर दे, तो फिर बुशरा बेगम की रिहाई हो सकती है। लेकिन बुशरा बेगम ने पहले भी कमिटमेंट की थी, फिर उसको ऑनर नहीं किया। तो बुशरा बेगम के ऊपर भी उस तरीके का एतमाद नहीं है इस्टेब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को या स्टेट को। तो इस यानी पास्ट को मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि बुशरा बेगम बाहर आएंगी और किसी किस्म की जो है वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकेंगी। क्या मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की मुक्तदरा, जो उनमें इस वक्त एक ब्रोमैंस चल रहा है और एक बड़ी सेम पेज और बड़ी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन जिसकी बातें की जा रही हैं, क्या ये ऐसे ही रहेगा या इसमें तब्दीली आएगी, या ये जो ब्रोमैंस है ये ज़्यादा नहीं चल पाएगा 2026 में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नून लीग के इस्टेब्लिशमेंट के साथ या मौजूदा सेटअप के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है जी पीपल्स पार्टी अलहदा हो जाए, वो भी मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये निज़ाम जो है, ये जो दोनों जमातें हैं, ये इमरान खान साहब की दावत में इकट्ठे हुए हैं। ये भुट्टो के सियासी वारिस और ज़ियाउल हक के सियासी जानशीन, ये कोई जमहूरियत के लिए इकट्ठे नहीं हुए। ये इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इनको पता है कि हम इमरान खान साहब का सियासी मुकाबला नहीं कर सकते। ये 2026 का, ये 2027 में भी नहीं कर सकेंगे, तो ये इकट्ठे ही रहेंगे। मुझे किसी लेवल के ऊपर भी सिस्टम के अंदर इख्तलाफात नज़र नहीं आ रहे। हाँ, मायूसी ज़रूर है कि जो एक सियासी कुशन देना था इस हुकूमत ने, देखें आज 3 साल के बाद भी, आज भी नए साल में भी हम किसका जिक्र कर रहे हैं? इमरान खान का सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है। तो ये किसकी नाकामी है? ये सियासी नाकामी है 2 बड़ी जमातों की, कि जिनके सारे लीडरान बाहर हैं। ये चाहें तो रोज़ जलसा करें, चाहें तो रोज़ जुलूस करें, चाहें तो रोज़ अपना बयानिया मीडिया के ऊपर रखें, लेकिन अभी भी ये कोई सियासी काउंटर पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो देने में नाकाम रहे हैं। तो वो एक इशू है इनके लिए बहुत बड़ा। बाकी अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि ये एक दूसरे से अलहदा होंगे जब तक इमरान खान साहब सियासत के अंदर मौजूद हैं। अब ये मुझे इकट्ठे ही नज़र आ रहे हैं।
منصور علی خان صاحب، کیا ایسا ہی ہے جیسا نظر آ رہا ہے، یا کچھ ایسا ہے جس کی خبر کسی کو نہیں ہے اور آپ کو اس کی انفارمیشن ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کا جو آپس کا تعلق ہے یہ فی الحال تو ایوری تھنگ لکس ہنکی ڈوری، سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن فرکشن پوائنٹس موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فرکشن پوائنٹس موجود نہیں ہیں اور بالکل اسموتھ سرفیس ہے، نہیں، کہیں پہ کچھ دراڑیں ہیں، کچھ جگہ ہیں جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جی آپ یہ کریں، لیکن حکومت کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے. وہ میرے خیال میں تو مطلب ایک رائے یہ بھی نون لیگ کے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم نے جتنا کر دیا ہے یہ بھی اپنی ہمت سے زیادہ بڑا کیا، اپنے قد سے بھی زیادہ کچھ کر دیا ہے جتنا ہم آلریڈی کر چکے ہیں. سو فرکشن پوائنٹس میرے خیال میں ابھی تک موجود رہیں گے، لیکن کوئی بہت بڑا کھڈا بیچ میں آ جائے جس کی وجہ سے ایکچولی یہ رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے، فی الحال تو نظر نہیں آتا. لیکن اوبیسلی دس از پاکستان. ایک زمانے میں اسی طرح عمران خان صاحب اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا، سیم پیج ہے، 10 سالہ پلان ہے، دیکھیے گا پہلے یہ آرمی چیف ہوگا، پھر وہ ہوگا، پھر یہ بنے گا، پھر وہ بنے گا. اور عمران خان صاحب ہر فارمولے کے اندر وزیر اعظم ہی تھے، بٹ الٹیمیٹلی وہ رشتہ جو ہے وہ 3-3.5 سال کے اندر ختم ہو گیا. تو یو ڈونٹ نو کہ کب جا کے کٹی ہو جائے آپس میں. غریدہ فاروقی صاحبہ، آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ اگر حالات یہی چلتے رہے، اسی طرح سے سٹیٹس کو رہا، تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کا، خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف کا جو رومانس ہے وہ مزید بلوم ہی کرتا رہے گا. اس میں کوئی گلوم کی کیفیت تو آنے والی نہیں لگتی. اور اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح کا حکومت کو جس طرح کا تعاون درکار ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ تمام تر تعاون کے ساتھ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. اور موڈ بھی نظر نہیں آتا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا. آپ کو یاد ہوگا عمران خان کہتے تھے کہ میرے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں ہے. اس وقت واقعی ان کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں لگتی تھی، لیکن بعد میں پھر حالات ایسے ہوئے کہ چوائس نکل آئی نا، شہباز شریف صاحب چوائس بن گئے. سو اس وقت اگر آپ وہی اینالائز کریں تو شہباز شریف کے علاوہ بھی کوئی چوائس فی الحال تو نظر نہیں آتی، لیکن حالات و واقعات کا کچھ پتہ نہیں ہے، موڈ بدلتے دیر تو نہیں لگتی. مزمل ظہور وردی صاحب، بڑی ناقدانہ رائے ہوتی ہے آپ کی، لیکن اس ایشو کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ جب تک شہباز شریف وزیر اعظم ہے، مجھے بظاہر نظر، میرے پاس علم غیب تو نہیں ہے، میں کل کا حال تو نہیں جانتا ہوں، میرا تو ایک سیاسی تجزیہ ہے. اگر علم غیب جانتا ہوں تو یقیناً آپ کو ایگزیکٹ بتا دوں، لیکن جو میرا سیاسی تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات خراب نہیں ہو سکتے. شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک تعلقات رکھنے کا گر آتا ہے، اور وہ اب تک انہوں نے 2022 سے یہ آپ کو یہ دکھایا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہترین تعلقات لے کر بحران میں بھی چل سکتے ہیں اور اچھے وقت میں بھی چل سکتے ہیں. لہذا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب کرنے کی کوئی کوشش کریں گے. وہ یہ تعلقات ٹھیک رکھ کر ہی چلتے رہیں گے. مریم ایمن صاحب، اب آپ اس کو اسی نظر سے دیکھیں گی یا آپ کا تجزیہ مختلف ہے؟ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کا رومانس مجھے تو قائم نظر آتا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے مقتدرہ ایک ونڈر بوائے، ونڈرفل بوائے، جو بھی نام لکھیں اس کی تلاش میں ہے. لیکن شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے اس پورے نظام کے اندر اپنے مقام کو مضبوط کیا ہے، خاص طور پہ 6 مئی کے بعد، جس طریقے سے وہ خاص طور پہ مقتدرہ کو آگے لے کر ان کے رول کو اکنالج کیا، لوکلی بھی انٹرنیشنلی بھی ہر جگہ وہ جس طرح سے ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں عسکری قیادت کو، اس طرح کی دوبارہ جو ہے پارٹنرشپ مجھے کسی اور جانب سے ہوتی نظر تو نہیں آتی ہیں. پر اگین پاکستان کی سیاست میں ہم کیا گیس کر سکتے ہیں کہ کیا پتہ 4 مہینے بعد 5 مہینے بعد یہ کہیں گفتگو کی نئی معیشت نہیں چل رہی ہے تو ہمیں اوور ہال کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کسی کا ہمیں جو ہے وہ ہیڈز مسٹ رول، اور پھر وی ڈونٹ نو. لیکن فی الحال شہباز شریف صاحب سے بہتر کینڈیڈیٹ مجھے پاکستان کی موجودہ یا کوئی بھی اگر اپ کمنگ ان کو لگتا ہے کہ کوئی ونڈر بوائے ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ شہباز صاحب کی لیول کی خدمات انجام دے سکتے ہیں. حسن ایوب صاحب، خبر کیا ہے یہ اس معاملے کے اوپر، اس کو کیسے اسیس کریں گے آپ؟ دیکھیں، یہ کسی وقت بھی حالات میں اونچ نیچ آ سکتی ہے. ایک گھر کے اندر جو ہے وہ 2 بھائی اگر رہتے ہوں تو ان کی بھی آپس میں تکرار اور لڑائی ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پر اس وقت ابھی تک کچھ ہوا، ابھی تک جب سے سید عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب کا ایک کمبینیشن آیا ہے تو یہ ایک بڑا سکسیسفل ماڈل ہے اور یہ ڈیلیور کر رہا ہے. اللہ کرے جی اس میں کوئی دراڑ نہ آئے، اور پاکستان کے لیے جو آسانیاں ہیں، جس طرح پاکستان کا وقار بلند ہوا مالک حق کے بعد، اس طرح کی مزید خوشیاں پاکستان کو ملیں اور پاکستان معاشی میدان کے اندر بھی مزید مضبوط اور مستحکم ہو تاکہ عوام کے لیے آسانی پیدا ہو سکے. میرا نہیں خیال کہ اس ٹائم کوئی ایسے
ایشوز موجود ہیں جس کو دیکھتے ہوئے بندہ کہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دراڑ آنے والی ہے. کیونکہ جو ماضی میں دراڑ آئی تھی اس وقت کے جو جنرل باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان وہ یہ تھا کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن چاہ رہے تھے اور فیض حمید صاحب خود آرمی چیف لگنا چاہ رہے تھے, اور وہ ڈی جی آئی سے برقرار رہنا چاہتے تھے ٹل دا ٹائم آف آرمی چیف اپوائنٹمنٹ. تو اس وجہ سے یہ دراڑ آئی تھی. ابھی کوئی ایسی صورتحال مجھے دکھائی نہیں دے رہی کہ ایک تو چیف آف ڈیفنس فورسز کی جو نیو اپوائنٹمنٹ ہے وہ 5 سال کے لیے ہے, اور دوسرا سید عاصم منیر جو ہیں وہ مطلب ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے آدمی ہیں, وہ جنرل باجوہ نہیں ہیں. سو لہٰذا اچھے کی امید رکھیں اور بس یہ دعا کریں کہ وہ جو ان کا ویژن ہے اس وقت پرائم منسٹر کا اور فیلڈ مارشل کا, وہ پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کو جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے وہ $60 بلین ہے. اگر اس تک لے کے جانا ہے, اللہ کرے جن کو یہ کامیابی ملے, اور یہ جلد وہ دن آئے جب پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ $60 ارب کراس کر چکے. مریم نواز شریف صاحبہ کی بہترین پرفارمنس ہے پنجاب کے اندر, بڑا کچھ انہوں نے کیا ہے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرفارمنس پی ٹی آئی کے بیانیے کو رد کر سکتی ہے اور واقعی پرفارمنس ٹرانسلیٹ کر سکتی ہے خود کو ووٹس میں اور پھر پاپولیرٹی میں؟ یہ کیونکہ سوال ایسا ہے جس کے اوپر پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ نہیں جی بیانیہ کچھ نہیں ہوتا, پرفارمنس سب کچھ ہوتی ہے. تو کیا بیانیہ پرفارمنس کو یا پرفارمنس بیانیے کو مات دے پائے گی 2026 کے اندر؟ دیکھیں, ایک تو میں اس چیز سے اگری نہیں کرتا, یہ ایز اے فیکٹ پیش کیا جاتا ہے کہ جی وہ پرفارمنس جو ہے وہ عوام کی نظر میں کچھ نہیں ہوتی ہے اور بیانیہ ہے. یہ بات ایسی نہیں ہے. پرفارمنس کدھر ہے؟ روز ایک بڑی تقریب کرنا, روز جہاز میں بیٹھنا ایئر فورس کے اور کبھی جاپان چلے جانا, کبھی برازیل چلے جانا, عام بندے کو اس سے کیا مل رہا ہے؟ آپ لوگوں کی ریڑیاں توڑوا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے یہ منصوبہ شروع کر دیا. بھائی کیا عام بندے کی زندگی بہتر ہوئی ہے؟ عوام اتنی بے شعور نہیں ہے کہ وہ بیانیے کے پیچھے چلتے ہیں. عوام کو جب آپ پرفارم کر کے دکھاتے ہیں, جب ڈیلیور کرتے ہیں. ایک جو صحت کارڈ تھا اس نے ہر پاکستانی کی جیب میں 10 لاکھ روپیہ ڈال دیا تھا. آج حالت یہ ہے کہ لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملتی ہیں. آج حالت یہ ہے کہ جو 2015 میں تنخواہوں کا لیول تھا, اس وقت ہمارا تنخواہوں کا لیول اس پہ جا چکا ہے. لیکن اگر آپ کی جیب میں صحت کارڈ ہوتا تو کم از کم آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ میرا بچہ بیمار ہوگا, میری والدہ بیمار ہوگی, کوئی بزرگ بیمار ہوگا تو ہم اس کا علاج نہیں کروا سکیں گے. تو یہ کھلونے اکٹھے کرنا, بڑی بڑی بسیں لے کے آ جانا, یہ پرفارمنس نہیں ہوتی. آپ لوگوں کا جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں. آپ کیا اس کو اوپر لے کے گئے؟ آپ ایک بھی ایسا محکمہ مجھے بتا دیں جو پنجاب کے اندر جو آپ کہیں کہ شہباز شریف صاحب بڑا اچھا چھوڑ کے گئے تھے اور بزدار نے خراب کر دیا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سروے آیا, سب سے زیادہ کرپٹ جو پولیس ہے وہ پنجاب کی ہے, سب سے زیادہ جو مسائل ہیں بیوروکریسی کے اندر وہ پنجاب کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ پرفارمنس کدھر ہے؟ ہاں یہ بیانیہ یہ ہے, اصل میں جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ جی ہماری بڑی پرفارمنس ہے, لیکن عوام کو اتنے بے شعور تو نہیں ہے کہ وہ اس کو مان لیں گے. تو عوام جس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ پرفارمنس کی وجہ سے ہی کھڑے ہوتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ صرف بیانیہ ہے. ہاں باقی یقیناً آپ اپنا ایک نیریٹو پیش کرتے ہیں, آپ عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں, تو یہ بھی اپنا مقدمہ رکھ لیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے تو سامنے رکھ دیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نہ ان کے پاس پولیٹیکل نیریٹو ہے, نہ ہی ان کی پرفارمنس ہے. ہاں ذاتی جو ہے وہ تشہیر ہے, ہر جوس کے ڈبے کے اوپر ہر جگہ اپنی تصویر لگانے سے جو ہے وہ پرفارمنس نہیں ہو جاتی. کہ 6 روٹیاں بھی ڈی سی دینے جائے تو وہ کہتا ہے کہ جی چیف منسٹر صاحبہ نے بھیجی ہیں. سیلاب کے اندر کہیں پہ سبیل بھی لگی ہو تو اس کے اوپر بھی چیف منسٹر کی تصویر, یہ پرفارمنس نہیں ہوتی. یہ میرے خیال میں شاید ہماری نظر میں اس کو ہم پرفارمنس کہتے ہوں, لیکن عوام جو ہے وہ اس کو پرفارمنس نہیں کہتی. عوام پرفارمنس تب مانتی ہے جب ان کا کام ہو, ان کے دہلیز پہ چیزیں ڈیلیور ہوں اور ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں. وہ مجھے یہ حل کرتے ہوئے فی الحال نظر نہیں آ رہے. منصور علی خان صاحب, آپ کا کیا اوپینین ہے اس معاملے پر؟ میرے خیال میں پاکستانی عوام جو ہے وہ ظاہری بات ہے ایک حد تک تو اس بات کو لے کے چلتی ہے کہ جی ٹھیک ہے بیانیہ ہے, ٹھیک ہے ہم نے جو ہے وہ جو نعرہ ہے مطلب ہم کوئی ذہنی غلام ہیں یا ایبسولوٹلی ناٹ, یا جو جس طرح بھی عمران خان صاحب نے وہ سارے جو بیانیے بنائے تھے اس کے ساتھ وہ چلے بھی, کافی حد تک وہ چلے بھی, اب بھی چل رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے چلنا بند کر دیا ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے ایک ٹائم آتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اگر تو لوگوں کو واقعی مریم نواز صاحبہ کے کام ہوتے ہوئے نظر آ گئے اور ان کی آنکھوں کو بھا گئے
تو ڈیفینیٹلی میرے خیال میں تھنگس کین ٹرن اراؤنڈ. لیکن فی الحال ظاہری بات ہے, فی الحال کہنا پڑے گا کہ بیانیے کی جیت جو ہے وہ اس وقت زیادہ ہے پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز اور عثمان بزدار کا آپس میں کسی قسم کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہے بہت بہتر وزیر اعلیٰ کے طور پہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, بٹ کیا وہ لوگوں کو بھاتا ہے, لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ پرفارمنس پسند آئی ہے, یہ پروجیکٹ ہمیں پسند آیا ہے, اور اگلا ووٹ جو ہے وہ نون لیگ کا ہے, اب ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دینا. یہ سب سے بڑا جو ہے وہ کویشچن مارک ہوگا, جس کا جواب ظاہری بات ہے ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کے اندر ہی ہمیں مل سکتا ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ, آپ کی انفارمیشن کیا ہے, اس سوال کا جواب آپ کیسے دیں گی؟ اچھا, ایک تو پہلے اس کو انالائز کر لیتے ہیں کہ کیا پنجاب میں واقعی پرفارمنس ہے. دیکھیے, کام تو بڑے دھڑا دھڑ بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں, لیکن کیا ان کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آپ کو پورے پنجاب میں نظر آ رہا ہے یا صرف چند مخصوص شہروں میں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ لاہور کی حد تک تو کہا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پرفارمنس ہے. اچھا, وہ پرفارمنس بھی کیا ہے؟ میرے نزدیک وہ کاسمیٹک پرفارمنس ہے. مثال کے طور پہ اچھی ہے, لیکن جو ایک بڑے پیمانے کی جو انقلابی تبدیلی پنجاب میں دیکھیں نا, کسان کا آپ مسئلہ دیکھیں, کسان رل گیا, کسان تو برباد ہو کے رہ گیا پنجاب میں. کسان کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا, مزدور کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. میں نے پہلے آپ سے کہا انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, ملیں بند ہو رہی ہیں. سب سے بڑی بات ہے زراعت, اس میں پنجاب جو ہے سب سے بڑا صوبہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو کسانوں کی حالت زار آپ دیکھ لیں پنجاب میں, تو اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو پھر تو پرفارمنس کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آتی. لبرٹی چوک میں فائر ورکس کر لینا نئے سال پہ, کرسمس کا بہت بڑا ٹری لگا دینا, یہ اچھے جیسچرز ہیں, ہونے چاہیے, لیکن یہ پرفارمنگ جیسچرز نہیں ہے, یہ پرفارمنس نہیں ہوتی ہے. تو پرفارمنس مجھے کم از کم انتظار ہے بطور صحافی کہ میں عام پاکستانی کی یا پنجاب میں رہنے والے عام پنجابی کی زندگی میں کوئی بہت بڑی تبدیلی میں دیکھوں. وہ تبدیلی مجھے ہوتے ہوئے ابھی نظر نہیں آتی. لاہور کی حد تک ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جرائم میں کسی حد تک جو ہے وہ کمی آئی ہے, لیکن باقی پنجاب کے علاقوں میں, خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے علاقوں میں آپ جا کے دیکھیں, خواتین کے خلاف جرائم, دیگر جرائم, وہاں پہ سطح مسلسل بڑھ رہی ہے, اور کہیں پہ نہیں بھی بڑھی تو وہیں کی وہیں برقرار ہے, کمی نہیں آئی اس کے اندر. تو کوئی بہت انقلابی پرفارمنس تو مجھے ان چند سالوں میں مریم نواز کے نظر نہیں آتی. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ جو پرفارمنس آپ کو سوشل میڈیا پہ اس کی جو امیج پرسپشن ہے, جو اس کی ایک کنٹرولنگ کی جا رہی ہے, وہ کرنے میں بڑی اچھی ہے پنجاب حکومت, اور وہ کر بھی رہی ہے. تو وہ جو امیج پرسپشن ہے, وہ جو کنٹرولنگ آف دا نیریٹو ہے, اب اس سے لگتا ہے تحریک انصاف کی طرح, اس سے لگتا ہے کہ جی واہ بھائی واہ, بڑا کام ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی تک مریم نواز نے صحافیوں سے ملاقات نہیں کی ہے. سو یہ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحافیوں کے سامنے خود کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے. اسی طرح سے جو سینئر وزیر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ, یا جو پنجاب کی انفارمیشن منسٹر ہیں اسما بخاری صاحبہ, ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے بڑے پیمانے پہ صحافیوں کے ساتھ, یا کوئی ملاقات. مریم نواز کو بطور چیف منسٹر ملاقات تو صحافیوں سے کرنی چاہیے, اپنی پرفارمنس کا اپنا رپورٹ کارڈ سامنے رکھنا چاہیے. سہیل آفریدی دیکھیں نا, خیبر پختونخوا سے اٹھ کے لاہور آ گئے اور ہر قسم کے تمام صحافیوں سے ملے, وہ تنقیدی صحافیوں سے بھی ملے, اچھی بات ہے. باوجود اس کے کہ سہیل آفریدی اپنے صوبے میں ملاقات نہیں کرتے صحافیوں کے ساتھ, وہاں ان کو بھی کرنی چاہیے. تو مریم نواز کو صحافیوں سے ملاقات کرنی چاہیے, سوالات لینے چاہیے, سخت سوالات لینے چاہیے, سوالات کا سامنا کرنا چاہیے. سو یہ مجھے یاد ہے کہ شہباز شریف جب چیف منسٹر تھے تو وہ ریگولرلی صحافیوں سے ملاقات کیا کرتے تھے. نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے ریگولرلی صحافیوں سے ملاقات کرتے تھے. اور ملاقات کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ چند مخصوص اپنے پسندیدہ لوگوں کو بلا کے آپ ان سے ملاقات کریں اور وہاں پر بھی آپ صرف وہی امیج پرسپشن کا اور کنٹرول نیریٹو دینے کی کوشش کریں. اب دیکھیں نا, ڈی جی ISPR ملتے ہیں, ہر دوسرے تیسرے ہفتے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے, کبھی کبھی تو ایک ہفتے میں, 1.5 ہفتے میں 2 ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں, لائیو جاتی ہیں وہ پریس کانفرنس, سخت سے سخت سوالات لیتے ہیں. تو یہ جو ایک اکاؤنٹیبل رکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا, اکاؤنٹیبل رکھنے کا اپنا ایک آپ کا نظریہ ہوتا ہے, آپ کی کنوکشن ہوتی ہے کہ ہاں میری پرفارمنس اتنی زبردست ہے کہ میں سامنا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں, عوام کا لائیو پریس کانفرنس میں بھی سامنا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. سو یہ چیز جو ہے نا ابھی مسنگ ہے, اور یہ بہت بڑی ایک کمی ہے, بہت بڑا ایک خلا ہے مریم نواز میں اور مریم نواز کی پنجاب حکومت میں. مزمل ظہور وردی صاحب, آپ کا کیا اوپینین ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں 2024 میں مریم نواز آئی ہیں, 2025 میں انہوں نے کام کیا ہے. ان کے کام نے اگر ووٹ بینک میں اضافہ نہیں کیا تو گڈ ول میں تو اضافہ کیا ہے. مریم نواز کے مخالفین بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ کام تو بہت کر رہی ہے,
اب یہ جو وہ کہ بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کام تو بہت اچھا کر رہی ہے, مریم نواز نے پنجاب میں کرائم ریٹ کم کر دیا ہے, مریم نواز نے پنجاب میں یہ ٹھیک کر دیا ہے, مریم نواز نے تجاوزات ختم کر دی ہیں, مریم نواز نے قبضے چھڑا دیے ہیں, مریم نواز کی ریڈ لائن ہے, مریم نواز نے گٹروں کے ڈھکن ٹھیک کر دیے ہیں, مریم نواز سڑکیں بنا رہی ہے. اس کے نتیجے میں کیا مریم نواز کو ووٹ ملے گا؟ یہ اب دیکھنے کی بات ہے. یہ پاکستان کی عوام کارکردگی کو دیکھیں گے یا نہیں, یہ تو 2029 میں فیصلہ ہوگا. لیکن مریم نواز کے پاس اب بھی 4 سال ہیں. اگر وہ 4 سال اور کام کرتی رہیں تو یہ گڈ ول جو ہے ووٹ بینک میں کنورٹ ہو جائے گی. مجھے لگتا ہے, میں سمجھتا ہوں اگر یہی کارکردگی 4 سال اور رہے, اس کارکردگی نے 1 سال میں اتنی گڈ ول پیدا کی ہے کہ مریم نواز کے مخالفین بھی اس کے کام کی تعریف کرتے ہیں. یہ کام 4 سال اور جاری رہے گا تو اس کا توتی بولے گا. میں نہیں سمجھتا یہ خاموشی رہے گی. لہذا مجھے لگتا ہے انہیں چپ کر کے کام کرتے رہنا چاہیے اور اس بحث میں نہیں جانا چاہیے کہ بیانیہ جیت رہا ہے یا کام جیت رہا ہے. یہ فیصلہ 2029 میں کریں گے. ان کے پاس بیچنے کے لیے صرف کام ہے, انہیں صرف کام کرتے رہنا چاہیے. مریم ایمن صاحبہ, اس سوال کا جواب آپ کیسے دیں گی؟ دیکھیے, پنجاب میں مریم نواز صاحبہ جو کام کر رہی ہیں اور جو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ گورننس کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہیں, کیا آپ کا خیال ہے پاکستان کے اندر پچھلے الیکشن میں گورننس پہ ہمیں ووٹ پڑا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2018 میں جو ہے گورننس اس ریٹرک تھا یا کہ بیچ میں تھا یا سلوگنیرنگ تھی, وہ گورننس کے بیسس پہ تھی. پاکستان میں اس وقت فی الحال گورننس کے اوپر ووٹ کا کوئی دور تک امکان ہی نہیں ہے. اس وقت ووٹ پڑنا ہے تو صرف اور صرف ایک خاص اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی کے خلاف ووٹ پڑنا ہے. اور اس میں گورننس ہو گورننس نہ ہو, مجھے اس کو کوئی عمل دخل دکھائی نہیں دیتا ہے جب تک کہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی, ایک الیکشن نہیں ہوتا جہاں پہ لوگ اپنا غصہ نکال کے جدھر ووٹ ڈالنا ہے کسی کے حق میں کسی کے خلاف, کسی بیانیے کے حق میں کسی بیانی کے خلاف, جب تک وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے تب تک یہ معاملہ آگے نہیں پڑے گا. گورننس کے اوپر مجھے آنے والا اگر الیکشن ہوا تو وہ گورننس کی بنیاد پر نہیں ہوگا. 2024 کا الیکشن دور تک گورننس کی بنیاد پر نہیں ہوا تھا. حسن ایوب صاحب, آپ کا کیا اوپینین ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں, مریم نے جو رزلٹ پروڈیوس کیے ہیں پنجاب کے اندر وہ ضمنی الیکشن میں, وہ بہت اچھے ہیں. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی پرفارمنس تھی جس وجہ سے ان کو یہ فائدہ ہوا. لیکن آج بھی پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی حقیقت ہے جو ٹوٹل نیریٹو کے اوپر اور بیانیے کے اوپر کھڑی ہے. تو پرفارمنس کے ساتھ اگر نیریٹو بھی اچھا بلڈ کر لیں تو پھر تو یعنی ون سائیڈڈ جو ہے وہ الیکشن ہو سکتا ہے جب بھی الیکشن ہو. لیکن اس میدان کے اندر, بیانیے کے میدان کے اندر, مسلم لیگ نواز یا پنجاب حکومت کو بھی میں کہہ دوں تو وہ خاصے کمزور ہیں. ان کو اس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس وقت پنجاب میں اس سے متعلق کوئی بجٹ کی کمی ہے یا پنجاب جو ہے وہ کوئی اس لحاظ سے اپنی نیریٹو بلڈنگ کی کوشش نہیں کر رہا. لیکن میرے خیال کے مطابق اس میں بہت بہتری کی گنجائش موجود ہے. اسپیشلی جتنا وہ کام کر رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ, کام کے ساتھ بیانیہ بنانا بڑا آسان ہے, لیکن وہ بیانیہ بھی اس مؤثر انداز سے نہیں بنا پا رہی پنجاب حکومت یا مسلم لیگ نواز جو یہ بنا سکتے ہیں. اس کو سمجھ لیں کہ جو پرسیپشن ہے جو کہ ریالٹی کو میٹ کرے, وہ اس میں ملٹی پلائی بائی 10 ٹائمز کی ضرورت ہے جی, کم از کم 10 گنا. اگر یہ اس میں بہتر بیانیہ ہو تو وہ پھر آن گراؤنڈ پرفارمنس کو میٹ کر سکتا ہے. اور لیکن اس لحاظ سے ڈومینیٹ کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف. زیرو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ, زیرو جو ہے وہ پرفارمنس. لیکن اس کے باوجود آج بھی انہوں نے اپنے جو بیانیہ ہے وہ بنا رکھا ہے, اور کبھی وہ مظلوم بن جاتے ہیں, کبھی وہ جو ہے وہ اسلامی ٹچ لے آتے ہیں, کبھی کیا استعمال کرتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو, اپنی سیلف پروجیکشن یا ریلیونس جو ہے وہ آج بھی برقرار رکھی ہے. تو نیریٹو کی جو کہتے ہیں کہ وار ہے, اس کے اندر مسلم لیگ نواز جو ہے اس کو شکست ہوئی ہے, اور عمران خان کی جو جماعت ہے تحریک انصاف, اس کی جیت ہے. کیپنگ دیز تھنگز ان مائنڈ کہ نیریٹو وداؤٹ پرفارمنس اور نیریٹو ود پرفارمنس. یہ پروگراموں کی سیریز آپ نے دیکھی تھی. ان 4 پروگرامز کے اندر ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کے نامور صحافی آپ کے سامنے ان کا تجزیہ رکھا جائے, جو سوالات آپ کے ذہن میں ہیں. اس پوری سیریز کے اندر ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ سوالات آپ کے جو ذہنوں میں ہیں وہ ہم آپ کے فیوریٹ تجزیہ نگاروں تک پہنچائیں, ان کے جوابات آپ نے دیکھے.
اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا, کتنا آپ نے ایگری کیا, کتنا آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں, یہ فیڈ بیک دینا آپ کا حق ہے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ جی. خدا حافظ.